ईंट का जवाब पत्थर से। समझे गुस्ताख? अरे मुल्ला जी, उस दिन तो मुनाजरा करते करते भाग गए थे मैदान छोड़ के, आज फिर कौन सी टॉपिक लेकर के आप आए हैं मुनाजरा करने? उस दिन तो भाग गए थे। अहलुस सुन्नती वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रज़ाख़ानी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और खुतबा उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की तरफ गलत सलत और झूठे अक़ीदों को मंसूब करते हैं और गलत सलत मसाइल उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब करके सीधी सादी और भोली भाली आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम रज़ाख़ानी मज़हब के जाली मुनाजिरों की हकीकत को वाज़ेह करेंगे कि रज़ाख़ानी मज़हब के जाली मुनाजिर आपस में ही जाली मुनाजरा करते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और उसमें करते ये है कि यही रज़ाख़ानी एक देवबंदी मुनाजिर बन जाता है और एक बरेलवी मुनाजिर बन जाता है और आपस में मुनाजरा करते हैं और उस मुनाजरे में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए देवबंदी मुनाजिर के पास कोई जवाब नहीं होता है। इस तरीके से ये इस मुनाजरे की वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं और सीधी सादी और भोली भाली आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर इन रज़ाख़ानी मज़हब के जाली मुनाजिरों में ज़रा भी गैरत होगी तो इस तरह के जाली मुनाजरे की वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं करेंगे। और अगर गैरत नहीं होगी, शर्म हया नहीं होगी, तो ये इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रज़ाख़ानी मज़हब में इस तरह करना कि आपस में ही एक बरेलवी मुनाजिर बन जाए और एक देवबंदी मुनाजिर बन जाए और इस तरह आपस में एक दूसरे का मुनाजरा करना, जाली मुनाजरा करना, ये कैसा है? इस ताल्लुक़ से रज़ाख़ानी मज़हब के मुजद्दिद अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की किताब से मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर देता हूँ। देखिए, रज़ाख़ानी मज़हब के मुजद्दिद अहमद रज़ा ख़ान की किताब है अहकाम शरीयत। इस किताब का हिस्सा अव्वल है और मसअला नंबर है 78। देखिए क्या लिखते हैं, क्या फरमाते हैं? उलमाए दीन के बराए तालीम मुनाजरा दो सुन्नी, एक सुन्नी और एक वहाबी बनकर मुबाहसा करें, यानी एक वहाबी के एतराज़ात या उनकी तरफ से जवाबात पेश करे, दूसरा सुन्नियों की तरफ से, तो जायज़ और बेहतर है या नहीं। यानी एक बरेलवी बन जाए और एक देवबंदी बन जाए और इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के एतराज़ात के जवाबात दें, तो क्या इस तरह करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? ये सवाल किया गया है। देखिए जवाब क्या देते हैं। कहते हैं बिला इकरा वहाबी बनना वहाबी होना है, वहाबी बनना वहाबी होना है। आगे लिखते हैं कि काफिर बनना काफिर होना है। अब इन रज़ाख़ानी जाली मुनाजिरों से मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम में से कोई जाली मुनाजरा करने के लिए वहाबी बन रहा है तो आपके मुजद्दिद अहमद रज़ा ख़ान कहते हैं कि वो वहाबी होना है, काफिर होना काफिर होना है। और चूंकि आप वहाबी को काफिर कहते हैं तो अगर आप वहाबी बन गए, वहाबी मुनाजिर बन गए, तो गोया कि आप काफिर बन गए अहमद रज़ा ख़ान की किताब के मुताबिक। तो अगर आपके अंदर ज़रा भी गैरत होगी तो आप आज के बाद इस तरह के जाली मुनाजरे करके और वीडियो बना करके अपलोड नहीं करोगे। और अगर आपके अंदर गैरत नहीं होगी तो आप इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखेंगे। अब आप इनकी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद उसका जवाब भी। या सुन्नी व अंतुम बिदअती। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अय्युहल मुनाफिकून वन नाजिसून। ईंट का जवाब पत्थर से। समझे गुस्ताख? अरे मुल्ला जी, उस दिन तो मुनाजरा करते करते भाग गए थे मैदान छोड़ के, आज फिर कौन सी टॉपिक लेकर के आप आए हैं मुनाजरा करने? उस दिन तो भाग गए थे लेकिन आज भाई फुल तैयारी करके आए हैं, आज नहीं भागेंगे। टॉपिक क्या? तुम लोग के खुराफात की तरफ जिस तरफ नजर जाए टॉपिक ही टॉपिक है। खैर, उस दिन आप मैदान छोड़ के भागे थे और आज भी भागेंगे, इसलिए कि अहले सुन्नत के पास जवाब की कमी नहीं है। हजारों सवाल लाओ, इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे। आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि एक रज़ाख़ानी बरेलवी मुनाजिर बन गया और दूसरा रज़ाख़ानी देवबंदी मुनाजिर बन गया। इन्होंने आपस में एक दूसरे को सलाम किया तो रज़ाख़ानी मुनाजिर और बरेलवी मुनाजिर ने जो जवाब दिया कि अय्युहल मुनाफिकून वन नाजिसून। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये नाजिसून क्या है? वाहिद है, जमा है, तस्निया है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है, क्या है? नजिस और नजस
اور جمع انجاس یہ تو ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ ناجسون یہ ہم نے پہلی بار سنا ہے، ہماری نظروں کے سامنے سے یہ لفظ کبھی نہیں گزرا کہ ناجسون۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس ناجسون کی تحقیق کر دیں اور یہ بتا دیں کہ یہ ناجسون ہے کیا۔ اگر آپ بتا دیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ ناجسون کیا ہے، اور اگر آپ نہیں بتا سکے تو ہمیں اسی لفظ سے پتہ چل گیا کہ آپ کتنے بڑے مناظر اور کتنے بڑے جاہل ہیں، اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو ہزاروں سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، آپ کے پاس تو 1000 سوال کیے جائیں، ان 1000 سوالوں کا جواب آپ دے سکتے ہیں، تو آپ میرے صرف اس ایک سوال کا جواب ضرور دیجئے گا۔ اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ نے ابھی سلام کیا، ہم نے بھی آپ کو سلام کیا، بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آپ بھی موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں، لیکن آپ لوگ جو نبی پر سلام بھیجتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور قیام کر کے کھڑے ہو کر سلام بھیجتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت؟ دوسری بات، مسجد میں سلام آپ پڑھتے ہیں، حالانکہ مسجد میں شور و گل ہوتا ہے، اس سے دوسرے نمازی کو جو ہے خلل پہنچتا ہے، نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کروڑوں درود، لاکھوں سلام، یہ سب کیا ہے؟ کوئی ثبوت ہے اس کا آخر؟ سب سے پہلی بات، آپ کے معاون صاحب تو آستین سمیٹ کر کے ایسے بیٹھے ہیں جیسے لڑائی کرنے بیٹھے ہوں، مناظرہ نہیں۔ اب سنیں، آپ نے کہا کہ آپ لوگ مسجد میں سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے، خیر اس کا جواب تو ابھی دیں گے ہمارے مناظر صاحب، لیکن ایک بات سن لیجئے، تعظیم کا تقاضا ہی یہی ہے کہ کھڑا ہویا جائے۔ تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو اور رسول پاک پر سلام پڑھتے ٹائم کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے میاں گستاخ؟ اور کہا کہ شور و گل کرتے ہیں۔ اب سنو، شور و گل کا کیا مطلب، دوسرے نمازی کو تکلیف کا کیا مطلب؟ سب سے پہلی بات کہ تم نے جماعت چھوڑا کیوں؟ جماعت چھوڑنے کا گناہ تم پر ہوگا۔ بھائی جب جماعت کا ٹائم تمہیں پتا ہے کہ تو آ کر کے جماعت میں شامل ہو نا، جماعت کے بعد آؤ گے تم نماز پڑھنے اور کہو کہ شور و گل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا، اب یہاں سے ان جعلی مناظروں کا مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ جو جعلی مناظر دیوبندی مناظر بنے ہیں وہ رضاخانی مناظر سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ آپ جو صلاۃ و سلام، درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ آپ صلاۃ و سلام، درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہی کہ قیام کر کے پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات بریلوی مناظر سے کیے ہیں اور رضاخانی مناظر کی طرف سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سوال میں ان رضاخانی جعلی مناظروں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ علماء حق، علماء دیوبند درود و سلام کے قائل نہیں ہیں، درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور علماء حق، علماء دیوبند پر یہ الزام ہے اور بہتان ہے کہ ہم درود و سلام نہیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتے، درود و سلام نہیں بھیجتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور علماء حق، علماء دیوبند پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے عوام کے سامنے یہ باتیں کر کے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ صلاۃ و سلام کے، درود و سلام کے دشمن ہیں اور یہ درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ علماء حق، علماء دیوبند کا نظریہ ہے، اور علماء حق، علماء دیوبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور کیوں نہ پڑھیں جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے، تو اے مومنو، اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو۔ تو جب قرآن کریم کے اندر یہ حکم موجود ہے تو بھلا قرآن کریم کے اس حکم کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ علماء حق، علماء دیوبند پر الزام ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے کہ علماء حق، علماء دیوبند درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے ہیں۔ یہ علماء حق، علماء دیوبند پر جھوٹ بولا جاتا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے۔ رہی بات کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی اور مسجد میں بلند آواز سے سلام پڑھنے کی، نماز کے بعد یہ رضاخانی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بلند آواز سے درود و سلام پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں،
اور یہ حقیقت ہے کہ باقی جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر اس تعلق سے میں اپنی طرف سے کہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تو کوئی بھی رضاخانی آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں انہی کے گھر کی کتاب سے اور انہی کے مولوی کی کتاب سے پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ دیکھیے فتاوی فیض الرسول ہے اور جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 254 ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ آج کل مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حامیوں سنی مسلمانوں کا دستور چل پڑا ہے کہ بعد نماز فجر اور عصر اختتام جماعت کے بعد جھوم جھوم کر بلند آواز سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ کہیں بعض جگہ پر لاؤڈ اسپیکر کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ کچھ مقتدی یا مصلیان جنہیں جماعت نہیں ملتی ہے وہ اپنی نمازیں آ کر پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام کی آواز کی بنا پر مسجد گونج اٹھتی ہے۔ ایسے نمازی اپنی نمازیں صحیح طور پر نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتاوی جلد سوم صفحہ نمبر 596 اور 597 سے مستفاد ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر صلاۃ و سلام زور سے پڑھنے سے منع کیا جاوے۔ صورت مستفسرہ میں جو شرعاً حکم ہو تحریر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ جواب دیکھیے کیا دیتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے حامیوں میں آج کل عام طور پر جو طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ فجر و عصر کی جماعت کے بعد بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بے شک یہ غلط ہے۔ بے شک یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو جعلی مناظروں، آپ بھی اس کتاب کو پڑھو اور دیکھو کہ جس بات کے اوپر تم چیخ و پکار کر رہے ہو اسی بات کو دیکھیے تمہارے مولوی کہتے ہیں کہ بے شک یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے سبب بعد میں آنے والے لوگ بھول جاتے ہیں، ان کے خیالات بدل جاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ یہ جناب کیا کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں کیوں آتے ہیں، نماز کیوں چھوڑتے ہیں، جماعت کیوں چھوڑتے ہیں؟ اب تو آپ کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح طور پر نماز ادا نہیں کر پاتے، لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس طرح صلاۃ و سلام ہرگز نہ پڑھیں، اس طرح صلاۃ و سلام ہرگز نہ پڑھیں، اور مخصوص لوگوں پر واجب ہے یہ طریقہ بند کرائیں۔ مخصوص لوگوں پر، آپ بھی اپنے آپ کو مناظر کہلوا رہے ہیں تو آپ بھی مخصوص لوگوں میں شامل ہوں گے، تو آپ جیسے لوگوں پر واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے کہ یہ طریقہ بند کروائیں۔ اگر قدرت کے باوجود ایسا نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ اگر یہ کام بند نہ کیا گیا تو آپ کے گھر کی کتاب کے مطابق اللہ تبارک و تعالی سب کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اب آپ حضرات کے سامنے حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے، ایک انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا تمام رشتہ ختم ہو جاتا ہے، دنیاوی رشتہ سب منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا، عمل کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی ذکر خیر کر سکتا ہے، یعنی اب وہ ثواب کما نہیں سکتا ہے۔ لیکن آپ لوگ اتنے قابل ہیں کہ اپنے مرے ہوئے انسان کو ثواب پہنچاتے ہیں، ایصال ثواب کے نام پر، کبھی 10واں کبھی 20واں سالانہ برسی کے نام پر ثواب، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے آپ کو، ایک انسان مر گیا ہے تو اس تک ثواب کیسے پہنچے گا؟ کوئی ثبوت ہے اس کا؟ ایک انسان مر گیا، اعمال کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ جو آپ جو ثواب پہنچاتے ہیں، ایصال جو کرتے ہیں، ثواب جو بھیجتے ہیں، واٹس ایپ سے بھیجتے ہیں، ٹیلی گرام سے بھیجتے ہیں، یا انسٹاگرام میں سینڈ کرتے ہیں اس کو آپ، یا کوئی ڈاکیا ہے کوریئر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آخر؟ جب ایک دم پاگل پن والا حرکت ہے سب، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ صحیح فرمایا، جواب دیجیے۔ بالکل۔ ارے کیا بتائیں؟ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ دوسرا سوال جو دیوبندی مناظر بنا ہوا ہے، اور دیوبندی مناظر بن کے گویا کہ علماء دیوبند کا نظریہ بتا رہا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ آپ ثواب کیسے پہنچاتے ہیں؟ جب انسان مر گیا تو اب تو وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، فلاں نہیں کر سکتا، تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ بنیادی طور پر یہ سوال ہی غلط ہے، اور علماء حق علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں جو اس نے اپنے سوال میں پیش کیا ہے۔ علماء حق علماء دیوبند تو اس بات کے قائل ہیں کہ اپنے مرحومین کو، اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ہم کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر سوال ہی غلط ہے۔ اب اس طریقے سے یہ غلط سلط سوال کر کے
اس کو علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ علماء حق علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ علماء حق علماء دیوبند ایصال ثواب کے قائل ہیں اور ایصال ثواب کرتے بھی ہیں۔ بطور ثبوت کہ میں علماء حق علماء دیوبند ہی کا ایک فتویٰ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دارالافتاء بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ ہے، ایصال ثواب کا حکم۔ سوال: جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کو پڑھ کر بخشا جا سکتا ہے یا صرف دعا کی جا سکتی ہے؟ کیا دلیل ہے کہ بخشا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب: اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، علماء حق علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے اور ان کو اعمال ہدیہ بھی کیے جا سکتے ہیں، خواہ پڑھ کر بخشا جائے یا خیرات اور حسنات بخشے جائے۔ میت کے لیے نماز جنازہ اور دیگر مواقع پر دعا کرنا تو قرآن و حدیث کی بہت سی نصوص سے ثابت ہے، دعا کرنا بہت سی نصوص سے ثابت ہے۔ اعمال کا ایصال ثواب بھی کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ کوئی عمل کر کے، کوئی نیکی کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، کوئی اچھا کام کر کے، کوئی بھلائی کا کام کر کے، کوئی ثواب کا کام کر کے، اگر اس ثواب کو، اس نیکی کو ہم اپنے مرحومین کو پہنچانا چاہیں، اس کو بخشنا چاہیں تو اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اپنے اعمال کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، نیکی کر کے ان نیکیوں کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ علماء حق علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ غلط سلط اور جھوٹے مسائل کو علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں اس ویڈیو میں سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ان جاہلوں کی جہالت آپ پر واضح ہو چکی ہوگی۔ اب اگر یہ مزید اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تفصیلاً ان کی ویڈیوز کا جواب دیں گے اور مزید ان کی حقیقت کو واضح کیا جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان جاہلوں کی جہالت عوام کے سامنے واضح ہو جائے اور عوام یہ پہچان لے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔